हानिया ने दावर का पता लगाया और उसको कॉल मिलाई। हेलो दावर। जी मैं दावर, आप कौन? इस बात को जाने दें कि मैं कौन। क्या आप ये जानना नहीं चाहेंगे कि अमल किस हालत में कहाँ है? दावर अमल के नाम पर सीधा हुआ। क्या मतलब? अमल अयान के पास है और यकीनन अच्छी हालत में होगी। हानिया हंसी थी दावर की बात पर। वो तो तब की बात थी, मगर अब अमल की ये हालत है कि मौत को भी उस पर तरस आ जाए। हानिया जहरीले लहजे में बोली। दावर अपनी जगह से खड़ा हुआ। क्या कह रही हो ये तुम? अफसोस है मुझे आप पर। आप अमल से मोहब्बत का दम भरते हैं, मगर 1.5 साल से आपने पता ही नहीं किया अमल किस हाल में है। मैं आपको पता सेंड कर रही हूँ, आप खुद आकर देख लें। ये कहकर हानिया ने फ़ोन बंद कर दिया और दावर पहले फ़्लाइट पकड़कर पाकिस्तान आ गया। यहाँ आकर उसे पता चला अमल 1.5 साल से किसी से नहीं मिली, अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था। जब ऑफिस में लगी स्क्रीन पर उसे अपने फ्लैट का मंजर दिखाई दिया, जिसमें दावर उसके फ्लैट के दरवाजे पर खड़ा था और अमल अंदर फ्लैट के दरवाजे के साथ लगी हुई घुटनों के बल बैठी थी। अयान को आवाज़ तो नहीं आ रही थी, मगर दावर बाहर खड़ा था। दावर, चले जाओ यहाँ से, वो तुम्हें मार देगा, वो बहुत वहशी दरिंदा है। अमल रोते हुए उससे इल्तिजा कर रही थी। नहीं अमल, मैं तुम्हें लिए बगैर नहीं जाऊंगा, तुम दरवाज़ा खोलो, वो तड़पते हुए बोला। दावर, मैं दरवाज़ा नहीं खोल सकती, उसने मुझे लॉक किया हुआ है और चाबियां उसके पास हैं। ठीक है, फिर मैं ये लॉक तोड़ देता हूँ, दावर ने मुस्तरब लहजे में कहा। दावर, चले जाओ, अगर उसे पता चल गया वो तुम्हें मार देगा। अमल, वो मुझे कुछ नहीं कहेगा, मैं तुम्हें आज यहाँ से लेकर जाऊंगा। दावर, पापा का क्या हाल है? मम्मा कैसी है? उसने दावर से पूछा। उसकी बात पर दावर खामोश हो गया। दावर, क्या हुआ, प्लीज़ मुझे बताओ। तुम्हें कसम है मेरी, पापा मामा ठीक है ना? अमल, बड़े पापा इस दुनिया से चले गए हैं तुम्हारे गम में। उन्होंने बहुत कोशिश की तुमसे मिलने की, मगर अयान ने उन्हें मिलने नहीं दिया। वो पुलिस स्टेशन भी गए थे, मगर अयान के असर रसूख से पुलिस वालों ने उनकी एक न सुनी। दावर के बताने पर अमल चीखें मार मार कर रोने लगी। अमल, प्लीज़ मत रो, वरना मैं मर जाऊंगा। अमल की चीखें दावर को तड़पा रही थी। अमल ने अपने आंसू साफ किए। दावर, तुम यहाँ से चले जाओ, उसका असर और रसूख बहुत है, वो मुझे नहीं जाने देगा। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं अब उसकी कैद में नहीं रहूँगी। अमल सिसकते हुए बोली। मगर अमल, मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जाऊँगा। दावर, तुम्हें उस मोहब्बत की कसम जो तुमने मुझसे की है। दावर तड़प उठा था अमल की कसम पर। वो चुप करके चला गया। अयान गुस्से से गाड़ी दौड़ाते हुए फ्लैट की तरफ जा रहा था। वो मंजर याद करके अयान के तन बदन में मिर्चें सी लगी थी। अयान ने अपने बालों को मुट्ठियों में जकड़ा और स्टीयरिंग पर जोर से हाथ मारा। जिंदा नहीं छोड़ूंगा दावर तुम्हें। मेरी अमल के पास तुम्हारी आने की हिम्मत कैसे हुई? और अमल, तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। जब वो फ्लैट पर पहुंचा, दावर उसे कहीं नहीं दिखा। उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला। अमल दरवाजे पे बैठी सिसक रही थी। अयान ने अमल के बालों को मुट्ठी में जकड़ा और उसे घसीटते हुए कमरे में लाकर बेड पर पटका। क्या हुआ, बहुत रोना आ रहा है? तुम्हारा आशिक आया और तुम उसको देख भी न सकी। अयान ने ये कहते हुए अपनी बेल्ट उतारी और अमर पर पे दर पे वार करने लगा। अमल की चीखें पूरे फ्लैट में गूंज रही थी, मगर अयान को उस पर तरस नहीं आ रहा था। वो पागल हो रहा था वो मंजर याद करके। अमल के कपड़े जगह जगह से फट गए थे, वो बेहोश हो चुकी थी। अयान नफरत भरी निगाह उस पर डालते हुए वहां से चल दिया। अमल की जब आंख खुली तो उसने खुद को बेड पर पाया। उसने अपने दुखते वजूद को घसीटा था और बेड की साइड टेबल पर पड़े पानी के जग को मुंह लगाया, और वह तकरीबन सारा पानी पी गई। वो बेड को पकड़ते हुए उठी और दीवार का सहारा लेकर किचन में गई। उसने फ्रिज से दूध निकालकर उसके साथ ब्रेड के स्लाइस लिए। कुछ खाने से उसकी तवानाई बहाल हुई तो उसने मेडिसन बॉक्स से पेन किलर ली और आइमेंट निकालकर अपने जख्मों पर लगाई। उसने फैसला कर लिया था वो अयान का जुल्म और नहीं सहेगी। वो यहाँ से भाग जाएगी, इसलिए उसे तवानाई की ज़रूरत थी। उसने फ्रिज खोला जहाँ ज़रूरत की हर चीज़ थी। फ्रोज़न चिकन, मटन, कबाब, नगट्स, अंडे।
ब्रेड, फ्रूट, हर चीज़। अयान जब भी फ्लैट पर आता ढेरों सामान लाता था, मगर अमल थोड़ा बहुत ही खाती क्योंकि वो सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए खा रही थी। मगर अब उसे अयान का मुकाबला करने के लिए तवानाई की ज़रूरत थी। उसने फ्रीज़र से मटन निकाल कर यखनी बनाई। उसे पीने से अमल को काफ़ी अफाका महसूस हुआ। अमल अपना ख्याल रखने लग गई थी। वो साफ़ सुथरे कपड़े पहनती, फ्रूट, दूध, अच्छा खाना खाती। सबसे बढ़कर उसने खुदा का दामन थाम लिया था। उसे याद आया उसने आखिरी मर्तबा कब नमाज पढ़ी थी। उसे तो वो तारीख भी याद नहीं थी। वो बहुत शर्मिंदा हुई। वो पिछले 1.5 साल से सिर्फ खुदा से शिकवा करती आई थी। उसका क्या कसूर है कि जो उसे ये सज़ा मिली, मगर कभी अल्लाह के सामने सजदा ज़ेर नहीं हुई थी। अमल के सजदे लंबे होते जा रहे थे और उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून छा गया था। उस सुकून ने अमल को पहले से ज़्यादा पुरकशिश बना दिया था। अच्छा खाने की वजह से अमल के चेहरे पर रौनक आना शुरू हो गई। अमल लाउंज में बैठी टीवी देख रही थी जब अयान पूरे 1 हफ्ते बाद हानिया को लेकर फ्लैट में दाखिल हुआ। अंदर दाखिल होते ही उसने अमल को गहरी नज़रों से देखा। गीली जुल्फ़ें, साफ सुथरा लिबास, सबसे बढ़कर चेहरे पर सुकून। उसने अयान के अंदर दाखिल होने पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था और ना ही उसकी तरफ देखा और ना ही अमल के चेहरे पर कोई खौफ था, बल्कि वो बहुत इन्हमाक से टीवी पर कोई टॉक शो देख रही थी। चलो डार्लिंग, तुम बहुत थक गई होगी, कमरे में चलकर तुम्हारी थकन का सामान करो। अयान ने कुन अखियों से अमल को देखते हुए हानिया के माथे पर लब रखते हुए कहा, मगर अमल हनोज वैसे ही बैठी थी। अयान हानिया को लेकर अंदर आया, मगर अमल का सुकून उसे आग लगा गया। वो पीछो ताप खा कर रह गया। ये सुकून कहीं दावर की वजह से तो नहीं? अमल का दावर से राब्ता तो नहीं? यकीनन राब्ता है, वरना उसे इस फ्लैट का कैसे पता चलता? ये ख्याल आते ही वो गुस्से से कमरे से बाहर लपका जहां अमल बैठी टीवी पर एंकर की बात पर मुस्कुराई थी, और ये मुस्कुराहट अयान को अंदर तक जला गई। उसने झटके से अमल के बालों को मुट्ठी में लिया। कहाँ है वो फ़ोन जिससे तुम अपने यार से राब्ता करती हो? कौन सा फ़ोन? मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है। आज पहली दफ़ा अमल की आंखों से न आंसू बहे थे और ना ही उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, बल्कि वो बहुत सुकून से अयान की आंखों में आंखें डालकर बात कर रही थी। उसका आंखों में आंखें डालना और सुकून से बात करना अयान को आग लगा गया। झूठ बोलती है ज़लील औरत, तुम्हारा तुम्हारे यार से राब्ता है, तभी तो तुम्हारे चेहरे पर इतना सुकून है। अमल उसकी बात पर हंसी थी। पता है अयान, हर फ़िरौन के लिए एक मूसा ज़रूर पैदा होता है। तुम्हारा वक्त भी करीब आने वाला है। अल्लाह ने तुम्हारी रस्सी दराज कर रखी है, तो तुमने खुद को वक्त का फ़िरौन समझ लिया है। पता है मेरे चेहरे पे सुकून क्यों है? क्योंकि मेरा ज़मीर मुतमिन है। मैं मज़लूम हूँ। और तुम्हारे चेहरे पर बदसुकूनी क्यों है? क्योंकि तुम्हारा ज़मीर तुम्हें कचोके मारता है, क्योंकि तुम जालिमों में से हो। अनकरीब मेरा रब तुम्हें मुंह के बल गिराएगा, तुम कभी उठ ना सकोगे। अमल की बातें उसे आग लगा गईं। उस फ़िरौन के लिए मूसा आया था, मगर अमल, तुम्हें मुझसे बचाने कोई नहीं आएगा। तुम्हें अपने यार का इंतज़ार है ना? उस पर मैंने हमला करवाया है, अफसोस बच गया, मगर अपने एक बाजू से महरूम हो गया। मगर तुम फिक्र न करो, अनकरीब उसे कब्र तक पहुंचाऊंगा। अयान के बताने पर अमल मछली थी उसकी गिरफ्त में और अपने आप को उसकी गिरफ्त से छुड़ाने लगी, जिस पर अयान ने अपनी गिरफ्त और मजबूत की। अयान, मेरी बद्दुआ है, तुम सुकून को तरसो, तुम पल पल एक नई मौत मरो। रोज़ मौत की दुआएं मांगो, मगर तुम्हें मौत ना आए। अयान, तुम्हें आखिरत में भी कभी सुकून न मिले। वो पागलों की तरह उसे बद्दुआएं दे रही थी। अयान ने उसका चेहरा थप्पड़ों से सुर्ख कर दिया, मगर उसका जुल्म आज अमल को खामोश ना करवा सका। अमल लाउंज में बैठी सिसक रही थी जब हानिया उसके पास आई। अमल, तुम यहाँ से जाना चाहती हो? मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अमल ने हानिया को देखा और सोफे को पकड़कर उठी। तुमने ही ये सब किया है ना हानिया? हानिया, मेहंदी वाले दिन तुम्हारा फ़ोन आया था मुझे। तुमने उस रिकॉर्डिंग को अपनी मर्जी का रंग दे दिया। वो आंखों में आंसू लिए उससे बोली, जिस पर हानिया ने कहका लगाया था। हाँ, मैंने किया ये सब कुछ।
تم میرے اور ایان کے درمیان جو آئی تھی، تمہیں سزا تو ملنی تھی۔ تمہارا ایان تمہیں مبارک ہو، بالکل تمہاری طرح ہے، بے حس اور ظالم۔ وہ کرب سے بولی، ہاں یہ تو ہے، وہ مجھ سے ذرا زیادہ ظالم ہے۔ میں تو تمہاری مدد کر رہی ہوں، دیکھو یہاں سے بھاگ جاؤ، فلیٹ کا دروازہ کھلا ہے۔ ایان بنا لوک لگائے چلا گیا ہے۔ اس نے بے یقینی سے ہانیہ کو دیکھا اور جلدی سے اپنا دوپٹہ اچھی طرح خود پر لپیٹا اور خاموشی سے ہانیہ کو دیکھتے ہوئے وہاں سے نکل گئی۔ ایان غصے سے وہاں سے نکل تو آیا، مگر عمل کی بد دعائیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں اور وہ روتے ہوئے چیختے ہوئے گاڑی چلا رہا تھا اور بار بار اپنے بال جگڑتا، اسٹیئرنگ پر مکے مارتا اور کبھی اپنے سر کو تھامتا۔ اچانک سے اس نے بے چینی سے گاڑی واپس فلیٹ کی طرف موڑی۔ پتہ نہیں اس کا دل بہت بے چین ہو رہا تھا، عمل کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ فلیٹ پر آیا اس نے دروازہ کھلا پایا۔ کیا میں دروازہ کھلا چھوڑ کے گیا تھا؟ سب سے پہلے اسے عمل کا خیال آیا۔ وہ بے چینی سے آگے بڑھا۔ اسے پورے گھر میں عمل نہ دکھی۔ وہ ہانیہ کے کمرے کی طرف بڑھا جہاں وہ بیڈ پر لیٹی سو رہی تھی۔ ہانیہ! اس نے غصے سے ہانیہ کو اٹھایا۔ ہانیہ آنکھیں ملتی ہوئی اٹھی۔ کیا ہوا ایان؟ وہ معصومیت طاری کرتے ہوئے بولی۔ عمل کہاں ہے؟ ایان کے پوچھنے پر وہ حیران ہوتی ہوئی بولی، وہ تو آپ کے ساتھ تھی، میں تو تب سے کمرے میں ہوں۔ وہ غصے سے ہانیہ کو چھوڑ کر باہر کی طرف بڑھا۔ ہانیہ زہریلے انداز میں مسکرا کر رہ گئی۔ عمل فلیٹ سے نکل کر چادر میں منہ چھپائے ایک ٹیکسی میں بیٹھی۔ وہ ڈر رہی تھی کہیں ٹیکسی والا اتنی رات کو اس کے ساتھ کچھ غلط نہ کرے۔ اس کے دل میں عجیب وسوسے آ رہے تھے، مگر وہ بھول گئی تھی اللہ اس کے ساتھ ہے۔ اس نے اللہ کا دامن تھاما تھا، اللہ نے اسے تھام لیا تھا۔ وہ خیر و عافیت سے اپنے گھر پہنچی۔ گیٹ پر آ کر اس نے بیل زور زور سے بجائی۔ داور اندر سے نکلا۔ داور کو دیکھنے کی دیر تھی۔ عمل آگے بڑھی اور اس کے سینے سے لگ کر زور زور سے رونے لگی۔ وہ جذباتی ہو رہی تھی، داور کو اس کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ اسی دوران ایان ملک کی گاڑی آ کر ان دونوں کے پاس رکی۔ عمل کو داور کے گلے لگے دیکھ کر ایان پاگل ہو گیا۔ وہ غصے سے آگے بڑھا اور عمل کو داور سے الگ کیا اور پسٹل سے داور کے سینے پر فائر کر دیا اور عمل کا ہاتھ پکڑ کر اسے گاڑی میں بٹھایا اور وہاں سے چل دیا۔ عمل خاموشی سے گاڑی میں بیٹھی تھی، وہ بالکل پتھر ہو چکی تھی۔ ایان غصے سے گاڑی چلاتے ہوئے فلیٹ کی طرف بڑھا۔ راستے میں کئی دفعہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے بچا، مگر عمل کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ ایان تو ایک ایسی بھٹی میں جل رہا تھا جس میں وہ سب کو جلا کر راکھ کرنا چاہتا تھا۔ اس کا خود کا وجود تو کب کا خاکستر ہو چکا تھا۔ ایان کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ خود کی اور عمل کی جان لے لے۔ داور کے گلے لگے کھڑی بلک بلک کر رونا۔ وہ منظر ایان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفقود کر رہا تھا۔ اس نے گاڑی روکی تھی، عمل پر جھکتے ہوئے اسے 2-3 تھپڑ کھینچ کر لگا دیے۔ عمل کے دوپٹے کو نوچ کر اتارا اور اس کی شرٹ کے آگے کے بٹن کھولتا ہوا دل کے مقام پر اپنے دانت کاٹ دیے، لیکن وہ پتھر کی مورت میں کوئی ہلچل نہ ہوئی۔ ایان اس کی گردن، اس کے کندھے پر اپنی حیوانیت کے لمس چھوڑنے لگا، مگر عمل بے حس و حرکت بیٹھی رہی۔ عمل کو ایان کا لمس صرف تکلیف دیتا تھا، مگر آج یہ لمس زہر کی طرح اس کے وجود میں سرایت کر رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا بہت سے زہریلے ناگ اسے ڈس رہے ہوں جیسے۔ ایان نوچ کر داور کا لمس عمل سے کھرچ دینا چاہتا تھا، اسے پور زخم دے کر داور کا نرم لمس زائل کر رہا تھا۔ ایان ایک دم اس سے الگ ہوا اور جھٹکے سے اپنی طرف کا دروازہ کھول کر نکلا۔
دسمبر کی یخ بستہ سرد ہوا نے ایان کا استقبال کیا۔ ہلکی ہلکی بارش سردی میں اور اضافہ کر رہی تھی۔ ایان نے عمل کی طرف کا دروازہ کھول کر اسے کلائی سے پکڑ کر کھینچ کر باہر نکالا۔ ایان نے اسے کھلے آسمان اور برستی بارش میں کھڑا کیا۔ وہ داور کا لمس مٹانا چاہتا تھا جیسے، اور خود اس ٹھنڈک میں اپنے سینے کی جلتی آگ اور اپنے وجود میں جلتے بامبڑ کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جلن کم نہ ہوئی تو عمل کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا اور اس کی سردی سے کانپتے ٹھٹھرتے ہونٹوں کو اپنی سخت گرفت میں لیا۔ اپنا جنون، اپنا غصہ، اپنی جلن اس کے نازک ہونٹوں پر اتارنے لگا۔ عمل بے حس بنی اپنے وجود پہ اس کا ظلم برداشت کر رہی تھی۔ یخ بستہ سرد ہوا اور ٹھنڈی بارش نے عمل پر کپ کپی طاری کی تھی۔ ایان نے اسے ایک جھٹکے سے چھوڑا تھا۔ آہ! اس نے سسکی لی، گرنے ہی لگی تھی۔ ایان نے کلائی پکڑ کر اسے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ کھڑی رہو! ایان کی سرد آواز گونجی۔ کیوں عمل؟ کیوں عمل؟ یہ بدن کی گرمائش، یہ ہونٹوں کی نرماہٹ، یہ تو صرف میرے لیے ہونا چاہیے تھا۔ ان نیلی آنکھوں میں میرا عکس ہونا چاہیے تھا۔ تمہاری سوچوں کی ہر حد بندی صرف مجھ تک جانی چاہیے تھی۔ تم پر صرف میرا حق ہے۔ تمہاری ہر چیز پر صرف میرا تسلط، میرا حق ہونا چاہیے تھا۔ تم صرف ایان کی ملکیت ہو۔ پھر کیوں گئی اس کے قریب؟ کیوں؟ وہ درد سے چیخا۔ مار دو مجھے ایان! عمل کی سرگوشی نما آواز ابھری۔ مار دو مجھے! اس اندھیری رات میں وہ اپنے ستم گر سے موت مانگنے لگی۔ وہ کوئی بھٹکی ہوئی روح لگ رہی تھی جس میں زندگی کی کوئی رمق نہیں تھی۔ ایک دم سے اس نے ایان کا کالر اپنی مٹھیوں میں دبوچا تھا۔ مار دو ایان مجھے! مار دو! ایک بار میں ہی مار دو! میں نے تمہارے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ میں نے تمہیں دھوکہ دیا۔ وہ ایان کا ہر الزام قبول کر کے اس اذیت سے چھٹکارا چاہتی تھی جو اسے تل تل ہر پل مار دیتی تھی۔ مجھے موت چاہیے ایان! پلیز مجھے رہائی دے دو اس زندگی سے، پلیز! وہ بلکتے ہوئے ایان کی شرٹ دبوچے نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ اب وہ ایان کی ٹانگوں کے ساتھ لپٹی موت کی التجائیں کر رہی تھی۔ ایان نے کرب سے آنکھیں موند لیں۔ آنکھوں سے آنسو جل تھل بہنے لگے۔ ایان بھی نیچے بیٹھا چلا گیا اور عمل کو اپنی باہوں میں لیا۔ اب عمل ایان کی باہوں میں دھاڑے مار مار رو رہی تھی۔ ایان کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر آیا تھا جب وہ داور کے گلے لگی تھی۔ وہ ریکارڈنگ، وہ تصویریں۔ ایان نے اپنے چکراتے سر کو تھاما تھا۔ آنکھیں پل میں لہو رنگ ہوئیں۔ اس نے عمل کو دھکا دیا تھا جیسے وہ کوئی اچھوت ہو۔ عمل سڑک پر گھٹنوں کے بل گری۔ عمل گھٹنوں کے بل سڑک پر دونوں ہاتھ رکھے اونچا اونچا رونے لگی۔ ایان نے اٹھ کر گاڑی کے بونٹ پر زور زور سے مکے برسائے تھے اور خود کو کمپوز کرتا ہوا عمل کا ہاتھ پکڑتا اسے گاڑی میں ڈالا اور فلیٹ کی طرف روانہ ہوا۔ ایان نے گاڑی فلیٹ پر روکی اور عمل کا ہاتھ پکڑے اندر لایا ہی تھا کہ ہانیہ کی آواز پر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ ہاں ماما، آج میری زندگی کا کانٹا ہمیشہ کے لیے نکل گیا۔ بس اللہ کرے داور اسے ہمیشہ کے لیے لے کر چلا جائے۔ اگر وہ لے کر نہیں بھی گیا تو ایان عمل کو ضرور جان سے مار دے گا۔ مجھے یقین ہے۔ پتہ نہیں فون پر آگے سے کیا کہا گیا تھا۔ ہانیہ ہنسی تھی۔ عمل کو تو سزا ملنی تھی ماما۔ اس نے مجھ سے میرا ایان جو چھینا تھا، اس کو تو اس عمل کی سزا ملی جو اس نے کیا ہی نہیں۔ اس دن عمل فون آف کرنا بھول گئی تھی۔ میں نے اس کی ریکارڈنگ کو ایڈٹ کیا۔ وہ تو بیچاری چلا کر کہہ رہی تھی، میں ایان ملک کی ہوں تن من روح سے، تم میرا ہاتھ بھی نہیں پکڑ سکتے۔ یہ حق تو صرف ایان ملک کا ہے۔ کیا ہوا؟ کتنا مان تھا عمل کو اس محبت پر، اور ایان ملک نے کیا کیا؟ اس کو کہیں کا نہ چھوڑا۔
پھر اس نے داور کی تصویریں اس کے فیس بک پروفائل سے لیں اور انہیں ایڈٹ کر کے ایان کو پیش کر دیں، اور ایان جو عمل کی محبت کا دم بھرتا تھا، اس کے یقین کے غبارے سے ہوا نکل گئی۔ ہانیہ ہنستی جا رہی تھی۔ ایان نے ایک دم اپنے سر کو تھاما تھا اور عمل کو دیکھا۔ عمل کی نظروں نے ایان کو پاتال کی گہرائیوں تک گرا دیا۔ اس نے گھبرا کر نظریں پھیری اور چلاتے ہوئے پسٹل ہانیہ پر تانی۔ ہانیہ کے ہاتھ سے فون گر کر چھوٹ گیا۔ وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ اس سے پہلے وہ فائر کرتا، عمل نے آگے بڑھ کر ایان سے پسٹل چھینی تھی۔ عمل ہٹ جاؤ، اس نے مجھے برباد کر دیا، ایان چیختے ہوئے بولا۔ ایان، اس نے نہیں، تم نے خود کو خود برباد کیا۔ اگر تمہارا یقین پختہ ہوتا، کوئی کچھ بھی کہتا، بلکہ پوری دنیا بھی میرے خلاف کھڑی ہوتی، تم میرے ساتھ ہوتے۔ افسوس، تم جھوٹے نکلے، تمہارے وعدے جھوٹے نکلے۔ تم ایک کم ظرف انسان تھے جسے نہ محبت کرنا آئی اور نہ نفرت۔ میں نے تو تم سے پیار کیا تھا اور تم نے مجھ سے بدلہ لیا، لیکن آج میں تم سے نفرت کرتی ہوں، بہت زیادہ نفرت۔ عمل وہ آگے بڑھا۔ رک جاؤ ایان، ورنہ تمہیں شوٹ کر دوں گی۔ چلاؤ گولی عمل، مجھے سزا دو تاکہ ان اٹکی ہوئی سانسوں سے مجھے نجات ملے۔ تم نے ٹھیک بددعا دی تھی، میں موت کی دعا مانگ رہا ہوں آج۔ پلیز عمل، ایک آخری احسان کر دو، مجھے موت دے دو۔ عمل، میں نے تم پر ظلم نہیں بلکہ وہ خود پر کیا ہے۔ وہ عمل کے قدموں میں بیٹھا، ہاتھ جوڑتے ہوئے موت کی بھیک مانگ رہا تھا۔ نہیں ایان، تمہاری سزا اتنی جلدی ختم نہیں ہونی چاہیے۔ تم روز تڑپو گے، روز موت کی دعا مانگو گے، اور تمہیں موت نہیں آئے گی، اور میرے دل کو سکون ملے گا۔ عمل نے کہتے ہوئے پسٹل زمین پر پھینک دیا۔ وہ مڑنے ہی لگی تھی، ایان نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں زور سے تھاما اور ایان کے ناک سے خون جاری ہونے لگا اور وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گیا۔ ایان، عمل ایان کو پکارتے ہوئے اس کی طرف بڑھی۔ وہ ایان کے بیڈ کے پاس کھڑی ایان کو دیکھ رہی تھی، جو پچھلے 2 سال سے کوما میں تھا۔ داور کو گولی دل کے پاس لگی تھی اور وہ بچ گیا تھا۔ عمل کے کہنے پر داور نے ایان کو معاف کر دیا۔ ہانیہ جب اس دن وہاں سے بھاگی تو گاڑی کے نیچے آ کر اپنی دونوں ٹانگوں سے محروم ہو گئی تھی۔ اس دن جب وہ ایان کا بے ہوش وجود ہاسپٹل میں لائی تو ڈاکٹرز نے اسے بتایا ایان کے دماغ میں بلڈ کلوٹنگ ہو رہی تھی، مگر وہ اپنا مکمل علاج نہیں کروا رہا تھا۔ کسی چیز کو ایان نے اپنے دماغ پر شدت سے سوار کیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کے دماغ میں بلڈ کلوٹس بن رہے تھے۔ اس وجہ سے ایان ملک کو سر میں شدید درد اٹھتا تھا اور کبھی کبھی ناک سے خون بہتا تھا۔ اس دن ایان کو سویر دورہ پڑا تھا، جس کی وجہ سے ایان کو برین ہیمریج ہوا اور وہ کومے میں چلا گیا۔ عمل ایان کے پاس کھڑی ایان کو سوتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ ایان، آپ نے صحیح کہا تھا، آپ نے مجھ پر نہیں خود پر ظلم کیا تھا۔ مجھے اذیت دے کر آپ خود کو اذیت دیتے تھے۔ کیوں ایان، کیوں؟ صرف مجھے ہی اذیت دیتے نا، خود کو کیوں دی؟ عمل ایان کے بیڈ کے پاس کھڑی شکوہ کر رہی تھی۔ پھر عمل نے جھک کر ٹشو سے ایان کے آنسو صاف کیے، جو ایان ملک کی بند آنکھوں سے اکثر بہتے تھے۔ جب جب وہ اس کے پاس ہوتی، ایان کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے۔ ڈاکٹرز کے مطابق ایان کا دماغ زندگی کی طرف لوٹنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ ایان کو لگتا ہے کہ جیسے ہی وہ جاگے گا، جو وہ محسوس کر رہا ہے وہ اس سے دور چلا جائے گا۔ پچھلے 2 سالوں سے ایان ملک بے حس و حرکت مشینوں میں جکڑا بستر پر پڑا تھا۔ عمل اسے کب کا معاف کر چکی تھی، بلکہ بہت دفعہ ایان سے کہہ بھی چکی تھی، ایان، میں نے آپ کو معاف کیا، پلیز واپس آ جائیں، جس پر ایان کی بند آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ یقیناً وہ اسے سنتا تھا۔ آج عمل کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ ایان کو ایسے آنسو بہاتا دیکھ کر عمل ایک دم بیڈ پر بیٹھ کر ایان کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ پلیز ایان، آپ کے عمل کو آپ کی ضرورت ہے، واپس آ جائیں، اس سے پہلے آپ کی عمل ٹوٹ جائے، آپ سے بہت دور چلی جائے۔
چاہ کر بھی آپ کے پاس لوٹ نہ سکے۔ پلیز ایان، مجھے وہ وقت یاد آتا ہے جب آپ مجھے کانچ کی گڑیا کی طرح رکھتے تھے۔ میں تو بھول گئی ہوں وہ وقت جب آپ نے مجھ پر ظلم کیا تھا۔ مجھے تو صرف آپ کے ساتھ گزارا ہوا اچھا وقت یاد ہے۔ آپ بھی بھول جائیں پلیز ایان۔ عمل بلک بلک کر رو پڑی۔ اسے محسوس ہوا جیسے ایان نے حرکت کی ہے۔ عمل نے ایک دم سے اٹھ کر دیکھا۔ اسے ایان کے ہاتھوں کی انگلیوں میں حرکت محسوس ہوئی۔ وہ جلدی سے ڈاکٹر کو بلانے چلی گئی۔ ایان ملک کو ہوش آ چکا تھا۔ 3 مہینوں کی انتھک محنت سے ایان اٹھ کر بیٹھنے لگا تھا۔ عمل اس کا ہر چھوٹے سے چھوٹا کام کرتی تھی۔ اس کو ایکسرسائز کرواتی، اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی۔ ابھی بھی وہ ایان ملک کو سوپ پلا رہی تھی۔ سوپ پلاتے پلاتے اس نے ٹشو سے ایان کے آنسو صاف کیے۔ ابھی بھی وہ آنسو بہاتا تھا۔ فرق صرف یہ تھا، پہلے وہ بند آنکھوں سے آنسو بہاتا تھا، اب وہ کھلی آنکھوں سے۔ ایان بہت کم بات کرتا تھا، صرف عمل کی باتوں پر ہوں ہاں میں جواب دیتا۔ پتہ ہے ایان، میری اسٹڈی کمپلیٹ نہیں ہوئی، ابھی کتنے سیمیسٹر رہتے ہیں۔ اب میں سوچ رہی ہوں جب آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے میں ایڈمیشن لے لوں۔ پتہ ہے میں نے ایڈمیشن کیوں نہیں لیا؟ میرا باڈی گارڈ جو نہیں تھا میرے ساتھ۔ اگر مجھے کسی نے پرپوز کر دیا تو؟ عمل ایان کو دیکھتے ہوئے شرارت سے بولی۔ عمل نے سوپ کا باؤل سائڈ ٹیبل پر رکھا ہی تھا۔ ایان ایک دم سے عمل کی کمر میں دونوں ہاتھ ڈالے، اس کے سینے سے لپٹ کر بچوں کی طرح رونے لگا۔ عمل، میں تمہارا محافظ نہیں تھا، میں تو تمہارا ستمگر تھا۔ کیا کیا ظلم نہیں کیا میں نے تم پر، تم مجھے چھوڑ کر کیوں نہیں گئی؟ کیوں مجھے معاف کیا؟ میرا گناہ معافی کے تو لائق نہیں تھا۔ دیکھو عمل، مجھے دیکھو، میں عبرت کا نشان ہوں۔ میں اپنی مردانگی کے زوم میں تم پر ظلم کرتا تھا، اپنی طاقت پر اکڑتا تھا، اور خدا نے مجھے تمہارا محتاج بنا دیا۔ تم سچ کہتی تھی، خدا نے میری رسی دراز کر رکھی تھی۔ دیکھو جب اس نے میری رسی کھینچی میں منہ کے بل گرا۔ عمل، میں کبھی بھی تم پر ظلم کر کے خوش نہیں رہا۔ کوئی اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے اذیت دے، وہ کہاں چین و سکون میں رہ سکتا ہے؟ وہ بچوں کی طرح عمل سے لپٹا رو رہا تھا۔ عمل، پورا ناشتہ کمپلیٹ کرو، ایان عمل سے بولا جو ناشتہ کرتے ہوئے منہ بنا رہی تھی۔ ایان، مجھے وومٹ ہو جائے گی۔ عمل منہ بسورتے ہوئے بولی، نہیں ہوگی وومٹ، ناشتہ ختم کرو۔ ایان، آپ چاہتے ہیں میں موٹی ہو جاؤں تاکہ آپ کا پیار کم ہو جائے؟ عمل روحان سی ہوئی، ارے میری جان، میرا پیار تمہارے لیے کبھی کم نہیں ہو سکتا، چاہے تم بہت موٹی ہو جاؤ، اور ویسے بھی ڈاکٹر نے کہا ہے یہ پریگنینسی کی وجہ سے ہے، بعد میں خود ہی کم ہو جائے گا۔ وہ پیار سے عمل کے سراپے پر نظریں دوڑاتے ہوئے بولا۔ عمل کا لاسٹ منتھ چل رہا تھا اور عمل کے ہاں ٹرپلس کی آمد تھی، جس کی وجہ سے عمل کا پیٹ تھوڑا زیادہ بڑا تھا اور باقی جسم کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا، مگر عمل اپنے ویٹ کو لے کر اکثر پریشان رہتی۔ ایان اپنے بچوں کے پیدا ہونے کے بعد کہیں ان سے تو زیادہ پیار نہیں کریں گے؟ عمل کو نہیں پریشانی ہوئی۔ ارے مائی ڈیئر وائف، میرے لیے سب سے اہم تم ہو، تم سب سے پہلے، باقی بعد میں۔ ایان، میں بتا رہی ہوں، میں بچوں کے لیے راتوں کو نہیں جاگوں گی، عمل ہنوز اٹھاتے ہوئے بولی۔ ایان اس کی بات پر ہنسا تھا۔ اوکے میری جان، بیٹیوں کو میں سنبھالوں گا، تم صرف بیٹے کو دیکھنا۔ عمل کے ہاں 2 بیٹیاں، ایک بیٹے کی آمد تھی، تو بیٹے کو بھی آپ ہی سنبھال لینا۔ سب سے مجھے پیٹ میں اتنا ستایا ہوا ہے، پتہ نہیں باہر آ کر کیا کریں گے۔ عمل منہ بلاتے ہوئے بولی، اوکے میری جان، سب کچھ ہو جائے گا، تم فکر نہ کرو، بس اپنی کیئر کرو۔ ایان اس کے گال پر پیار سے ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ ملازمہ چائے لے کر آئی، اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ایان ملک نے گہری سانس بھر کر دیکھا تھا۔ اب تو گھر کے ہر ملازم کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی۔ ایان، کیا ہوا، کیا سوچ رہے ہیں؟ عمل، تھوڑا ملازموں کا خیال رکھا کرو یار، یہ باتیں بیڈ روم میں بھی ہو سکتی ہیں۔ ایان، آپ کا پیار کم ہو گیا ہے، آپ کو ملازموں کی فکر ہے، آپ نے تو کہا تھا آپ میری غلامی کریں گے، میری ہر بات مانیں گے۔ عمل کی بات پر ایان ملک نے گہرا سانس لیا۔ وہ وقتاً فوقتاً اسے یہ بات یاد دلاتی رہتی۔ اچھا ناشتہ ختم کرو عمل۔ ایان کے بولنے پر عمل نے چیخ ماری، کیا ہوا عمل؟ ایان، مجھے لگتا ہے ٹائم آ گیا ہے۔
ایان ایک دم سے اٹھا اور مسکراتے ہوئے عمل کے ماتھے پر پیار کیا۔ ایان مجھے درد ہو رہا ہے اور آپ کو رومانس سوچ رہا ہے، عمل چیخی تھی۔ عمل بس میں گاڑی نکال رہا ہوں میری جان۔ ایان نے جلدی سے ڈرائیور کو کال کی، گاڑی سٹارٹ کرنے کا حکم دیا۔ عمل ہاسپٹل میں بیڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں مودی بیٹھی تھی۔ سب بچوں کو آ کر دیکھ چکے تھے۔ نتاشا اور رحمان نے تو لاکھوں روپے وار دیے تھے اور مہناز بیگم کا تو بس نہیں چل رہا تھا، اپنی جان ہی وار دیتی عمل کے بچوں پر۔ عمل ایان کا انتظار کر رہی تھی، وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر عمل نے دیکھا، ایان بھیگی آنکھوں سے اس کی طرف بڑھا اور جھک کر عمل کے ماتھے پر پیار کیا۔ شکریہ ڈیئر وائف، اتنے پیارے تحفے دینے کا۔ عمل مسکرائی ایان کے لمس پر۔ آپ نے تو دیکھے نہیں، پھر آپ کو کیسے پتا وہ پیارے ہیں؟ میری عمل کے ہیں تو یقیناً عمل کی طرح پیارے ہوں گے۔ اور ویسے بھی مجھے کسی نے کہا تھا کہ بچوں کے آنے کے بعد میرا پیار کم تو نہیں ہو جائے گا، اس لیے پہلے تمہارے پاس آیا ہوں۔ ایان کہتے ہوئے کاٹ کی طرح گیا جہاں گلابی ڈریس میں اس کی بیٹیاں سو رہی تھیں اور بلو ڈریس میں اس کا بیٹا۔ ایان نے باری باری دونوں بیٹیوں کو اٹھا کر پیار کیا۔ انہیں پسند نہیں آیا تھا، شاید اس لیے وہ رونے لگ گئی تھی۔ عمل ان کی آنکھیں تو بلو ہیں۔ ایان حیران ہوا، صرف آنکھیں ہی بلو ہیں، باقی ساری آپ پہ گئی ہیں۔ انہیں تو نیند ہی نہیں آتی، آپ کی طرح راتوں کو جاگیں گی مجھے لگتا ہے۔ ایان مسکرایا تھا، میں نے تو تمہیں پیار کرنے کے لیے جاگتا تھا۔ ایان نے عمل کو دیکھتے ہوئے آنکھ ونک کی۔ عمل سرخ ہوئی تھی ایان کی بات پر۔ ایان نے بیٹے کو اٹھایا، وہ ویسے ہی سویا ہوا تھا۔ ایان نے اس کو لٹا کر بڑی مشکل سے بیٹیوں کو سلایا جو ابھی بھی رونے میں مصروف تھیں، اور عمل کے پاس آیا۔ عمل میں بہت خوش ہوں آج۔ ایان نے عمل کے ہاتھ پکڑے، بولا میری زندگی کی ہر خوشی تم سے ہے۔ عمل کو اپنے ہاتھوں پر ایان کے آنسو گرتے ہوئے محسوس ہوئے۔ عمل تڑپ اٹھی، پلیز ایان، بھول جائیں وہ سب کچھ۔ عمل کیسے بھول سکتا ہوں، یہ پچھتاوا تو ساری زندگی میرے ساتھ رہے گا۔ جس سے سب سے زیادہ پیار کیا اس کا اعتبار نہیں کیا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ قاتل بھی میں تھا اور مقتول بھی میں۔ وہ استہزائیہ خود پر ہنسا۔ عمل کے گالوں پر بہتے آنسو دیکھ کر ایان نے اپنے لبوں سے اس کے آنسو چنے۔ عمل تم مجھے روتی ہوئی اچھی نہیں لگتی، تو پھر آپ وعدہ کریں آپ کبھی آنسو نہیں بہائیں گے۔ ہر وعدہ کر سکتا ہوں مگر یہ نہیں، ایان کہتے ہوئے اپنے بچوں کی طرف گیا۔ عمل نے آنکھیں مود لیں۔ ایان نے ایک نظر عمل کو دیکھا تھا جو اس کی کل کائنات تھی، اور پھر اپنے بچوں کو۔ ایان کا سر بے اختیار سجدے میں چلا گیا۔ اللہ سچ میں تو رحیم ہے، تو رحمان ہے، جس نے مجھے جیسے ظالم کو معاف کر دیا، جس نے مجھے میری زندگی پھر سے دے دی۔ ایان سجدے میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔